अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश किस्त 226। रागिब चौहान के बंगले पे सुबह की किरणें रोशन थी। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार दिखाई देता था। आंखों और चेहरे पे पुरसकून तासुर थे। कॉफ़ी के मग से चुस्कियां भरता वह बच्चों को खेलते देख रहा था। रिधम ने मूसा को मेज़ पे लिटाया हुआ था और वह उसके पेट पे गुदगुदी कर रही थी। मम्मा आ रही हैं, मूसा जानी को काटी करने। और जब भी रिधम हाथों की उंगलियां पंजे की तरह बनाती और मूसा पे झुकती, मूसा खिलखिलाकर हंस देता। उसकी हंसी पूरे डाइनिंग हॉल में गूंज रही थी। रागिब हल्की सी मुस्कान से मूसा को देख रहा था, जिसकी आंखें हंस हंस कर हल्की सी नम हो गई थी। जिंदगी के कुछ मुश्किल फैसले इंसान को बाद में कितना सुकून देते हैं, ये रागिब ने जान लिया था। रिधम पे ज़रा सी सख्ती ने उसको हर रोज़ के झगड़ों से बचा लिया था। अब वो दोनों खुश थे, बल्कि तीनों खुश थे। आज का शेड्यूल रागिब का बहुत टफ था। ऑफिस में ढेरों काम थे जो उसे जाकर करने थे। फिर शाम में उन्होंने अतिया बेगम की तरफ भी जाना था। वहाँ निम्रा और आमना के मुतालिक बात करनी थी और रिधम को सब बता चुका था। उसके कुछ जानने वाले थे, गैर थे, लेकिन अच्छे लोग हैं और रहन सहन भी अच्छा है। तुम अपनी अम्मी को बता देना, वो बाकी की बातें कर लेंगी और मुझे बता देंगी। मैं उन बच्चियों को इज्जत से रुखसत कर देना चाहता हूँ। रिधम इस बात पे बस सर को खम देकर रह गई थी। इसके अलावा उसे समझ नहीं आई थी कि वो क्या तासुर दे। सुबह ही तो रागिब ने उसे ये सब बताया था। वो ठीक से जागी भी नहीं थी और अब वो बज़ाहिर मूसा के साथ खेल रही थी, लेकिन उसका दिमाग दो बातों में उलझा था। एक रागिब की कही बात और दूसरा वो झुमका जो उसने ड्रेसिंग पे रखा देखा था। वो जान गई थी कि ये झुमका उसका नहीं है और वो ये भी जान गई थी कि किसका है, लेकिन उसे ये जानना था कि वो इस वक्त उसके घर की ड्रेसिंग पर क्या कर रहा है। जब रागिब ने नाश्ता कर लिया तो वो जाने के लिए खड़ा हो गया। उसने मूसा को गोद में लिया। भूरे रंग के थ्री पीस सूट में और सफ़ेद शर्ट में मलबूस वह मर्द खासा पुरकशिश लगता था। उसने मूसा के दोनों गालों को शिद्दत से चूमा, फिर वो रिधम को देख कर मुस्कुराया। वो दोनों डाइनिंग हॉल से इकट्ठे बाहर निकले थे। बंगले के दाखिली दरवाजे के आगे बने बरामदे में रिधम रुक गई थी। रागिब ने उसका माथा चूमा। मूसा को फिर से चूमता वो बेचैन मूसा को रिधम को दे चुका था। मूसा को इस बात का एहसास हो गया था कि उसके वालिद मोहतरम जा रहे हैं, तो वह उनके साथ जाना चाहता था। रागिब की लगाई आदतें अब वो पक्की कर चुका था। अब भी रागिब बाहर जाने की तरफ जाता, मूसा सब छोड़ छाड़ कर लब भींच कर उसे देख कर हाथ पैर मारता, जैसे कहता हो कि उसे साथ लेकर जाया जाए। और जब रागिब उसे नहीं लेकर जाता था तो वो रोता था। अब भी वो रोने की तैयारी कर रहा था जब रागिब ने रिधम को कहा, तुम इसको अंदर ले जाओ, मैं फिर जा सकूंगा, वरना ये रोएगा। रिधम ने दिल में शिट कहा। उसने एयरिंग का पूछना था, लेकिन उसकी मजबूरी बन गई थी। वो मूसा को रोने से पहले ही उसे लेकर अंदर चली गई थी। मूसा पूरा जोर लगा रहा था कि उसे बाहर ही जाना है और रागिब के साथ, लेकिन रिधम उसे बहलाकर अंदर लाई। लाउंज में उसके रखे खिलौनों को उसके सामने रखती वो खुद भी उसके साथ फर्श पर बैठ गई थी। मूसा कुछ देर में भूल कर खेल में लग गया था। काश रिधम के पास भी कोई ऐसा खिलौना होता जिसके साथ लग के वो भी बहल जाती और सब भूल जाती। कुछ देर लाउंज में खेलते रहने के बाद वो मूसा को उठाकर कमरे में ले आई थी। उसके कपड़े वगैरह बदले, खुद फ्रेश हुई और फिर मूसा के सामने दोबारा से खिलौने बखेर कर वो बेड पर उसकी छोटी छोटी टांगों के दरमियान में सर रख कर लेट गई थी। मूसा के एक तकिया पीछे और दो तकिए दाएं बाएं रखे हुए थे, जिनके सहारे वो बड़े मज़े से बैठा था। अब एक फार्म से बनी गेंद उठाकर रिधम के मुंह पर मार रहा था और उसका वार हर बार पहले से ज्यादा भारी
اور شدت پسند ہوتا تھا، اور اپنے کارنامے پر وہ کھلکھلا کر ہنستا بھی تھا۔ باپ اور بیٹا دونوں ہی شدت پسند ہے۔ ردھم کے منہ پر جب زور سے وہ گیند لگی تو اس نے موسیٰ کی کلائی کو پکڑ کر مصنوعی ناراضی سے موسیٰ کو گھورا تھا۔ موسیٰ جانی، میں تمہیں لگا دوں گی ایک۔ اور موسیٰ ایسے ہنسا جیسے کہتا ہو، لگا کر تو دکھاؤ، تم ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ پھر ردھم کو اس کے مسکرانے پر لاڈ آ گیا۔ اس نے شدت سے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے گال کو چومنے لگی۔ شکر ہے میرا بیٹا بابا کی طرح ناراض نہیں ہے۔ ویسے مما نے تو غلطی ہی تھی۔ پورے 7 گھنٹے وہ اپنے جانی سے دور رہی، اسے یاد کرتی رہی، اس کا یہ مسکراتا ہوا چہرہ مس کرتی رہی۔ بار بار وہ اپنے جانی کو دیکھنے کے لیے آتی تھی، اور بابا ظالم سماج بن کے مما اور بیبی کے درمیان تھے۔ تمہارے بابا بہت گندے ہیں۔ موسیٰ، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم ماما کی ٹیم میں آ جانا، ہم دونوں مل کر بابا کی بینڈ بجائیں گے۔ موسیٰ کو جیسے اس بات پر اعتراض تھا، وہ نہ مسکرایا اور نہ ہی کسی طرح کا ردھم کی بات پر رسپانس دیا۔ ردھم کے لب بھیج گئے۔ بالکل باپ جیسا ہے میسنا۔ اس نے موسیٰ کے گال پر کاٹی کی تو وہ جھنجھلا گیا۔ ردھم پھر اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی معصوم روشن بڑی بڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، موسیٰ بولو مما۔ موسیٰ اپنے ہاتھ چھڑانے لگا۔ اسے کھلونوں سے کھیلنا تھا، لیکن ردھم نے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ گندے بچے، پورا دن ہونٹوں کو بھینچ کر پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہتا ہے۔ مما بابا کب کہے گا؟ چل آج اچھا بچہ بن جا۔ مما پھر موسیٰ کے لیے کھچڑی بنائیں گی۔ پہلے موسیٰ کو مما کہنا پڑے گا۔ موسیٰ کہو مما، وہ لاڈ سے بولی۔ موسیٰ نے جھنجھلا کر گردن دائیں بائیں ماری، اور اس کے ہونٹوں سے جو الفاظ ادا ہوئے وہ تھے، نا نا نا۔ اتنے سارے انکار ایک ساتھ سننے پہ ردھم کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ اچھا پھر کہو بابا۔ موسیٰ نے پہلی بار ویسا ہی رسپانس دیا جیسے اس نے مما کہنے پر دیا تھا، یعنی کہ اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، اسے آزاد کر دیا جائے۔ لیکن جب ردھم نے اپنی بات دہرائی تو موسیٰ نے لبوں کو دھیرے سے کھولا اور ببا کہا تو ردھم کو جھٹکا لگا۔ اس نے بغیر دیر کیے سرہانے رکھا، اپنا موبائل اٹھایا اور ویڈیو آن کر لی۔ موسیٰ جانی، دوبارہ بولو ببا۔ موسیٰ نے ردھم کی بات فوراً مان لی۔ ببا بڑے سر لگا کر کہا گیا۔ ردھم پہلے تو ہنستی رہی۔ ایک بار اور جانی۔ موسیٰ نے جتنی بار بھی کہا گیا بابا کہہ دیا، لیکن جیسے ہی باری مما کی آئی موسیٰ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اس نے بے چینی سے موبائل کو دور کر دیا، اور جب ردھم نے بالکل تھوڑی سی زبردستی کی تو وہ رونے لگ گیا۔ ردھم کا پھر سے دل ٹوٹ گیا۔ یہ تم دونوں باپ بیٹے کو میری بات نہ مان کر مزہ آتا ہے؟ کیا جائے گا موسیٰ میرے بچے، تمہارا جو ماں کو بھی خوش کر دو گے تو؟ وہ اچھی خاصی جذباتی ہو گئی تھی۔ پلیز ایک بار کہہ دو مما، مما خوش ہو جائیں گی۔ لیکن موسیٰ کا کوئی ارادہ نہیں تھا ماں کو خوشی فراہم کرنے کا، وہ کھیلنے میں لگ گیا تھا۔ ردھم نے ہار مان لی۔ وہ گھڑی کو دیکھنے لگی تھی۔ 12 بج چکے تھے، لنچ کا وقت قریب تھا۔ وہ راغب کو فون کرے یا رہنے دے؟ اس نے سوچا رہنے دیتی ہوں۔ سوچ کر اس نے فون کر لیا۔ فون راغب نے پہلی بیل پہ ہی اٹھا لیا تھا۔ میری جان کیسی ہے؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ انداز الجھا سا تھا، جیسے وہ کام میں پھنسا ہوا ہو، لیکن اس نے ردھم پہ ظاہر نہیں کیا۔ وہ اس سے بات کرنے لگا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو ایک بات بتانی تھی، بلکہ ایک بات منوانی تھی۔ میں آپ کو گھر بلاؤں تو آپ آ جائیں گے؟ اس نے بڑے مان سے پوچھا، اور دوسری جانب سے نرمی سے کہا گیا، میں آ جاتا میری جان، لیکن کام بہت زیادہ ہے۔ میں نے ابھی 2 میٹنگز اور بھگتانی ہیں، اس کے بعد ایک آفیشیل ڈنر پہ جانا ہے۔ جلدی آنے کی پوری کوشش ہے، لیکن ابھی نہیں آ سکوں گا۔ تم ضد مت کرنا پلیز، اس نے لمبی سی تقریر کے بعد کہا تھا۔ ردھم گہرا سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ اس کو امید تھی جواب یہی ہوگا۔ اس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ راغب کی نظر میں ہر وقت کی ناراضی ضد نے یقیناً راغب کا دل اس کی جانب سے کھٹا کر دیا۔
اب وہ کچھ بھی کہے گی تو راغب نہیں مانے گا، بہانے کرے گا، اسے ٹالے گا، تو کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بس اب چپ رہے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بس آپ کو کچھ دکھانا تھا، لیکن آپ مصروف ہیں تو آپ کی مصروفیت کا مان رکھتے ہوئے میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ آپ کو ویڈیو بھیج رہی ہوں، دیکھ لیجئے گا۔ لہجے کو نارمل رکھنے کے باوجود بھی وہ ناراضی سے بولی تھی۔ راغب کچھ کہتا، لیکن اس سے پہلے ردھم کال کاٹ چکی تھی۔ اس نے راغب کا نمبر نکالا اور اس پر موسیٰ کی ویڈیو بھیج دی۔ یہ دکھانا تھا آپ کے بیٹے نے بابا کہنا سیکھ لیا ہے۔ اس کا میسج ابھی شاید راستے میں ہی ہوگا کہ راغب کی کال آ گئی۔ ردھم نے فون کان سے لگایا تو وہ چہکا، یہ موسیٰ کہہ رہا ہے۔ اس کی آواز میں زمانے بھر کی خوشی تھی۔ ہاں جی، ابھی میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی تو میں نے اسے کہنے کو کہا تو اس نے کہہ دیا۔ میں اسے دوبارہ کہتی ہوں آپ کال پہ رہیے گا۔ اس نے مصروف سے کھیلتے موسیٰ کے قریب فون کیا، اسپیکر آن کر لیا اور کہا، موسیٰ بیبی کہو بابا۔ موسیٰ نے سر کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہلایا، ببا۔ اس پر راغب دوسری جانب سے بے ساختہ بولا، بابا کی جان قربان، بابا کا بیٹا، میں صدقے میرے بچے پہ، بابا آ رہے ہیں۔ ردھم کو دھکا سا لگا۔ کیا؟ اس نے فون کا اسپیکر نارمل کیا اور کان سے لگا کر وہ تقریباً چلائی تھی۔ ابھی تو راغب مصروف تھا، اتنا کہ سر بھی کھجانا نہیں چاہتا تھا، اور اب وہ آ رہا تھا۔ آپ آ رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں میں آ رہا ہوں۔ میرا بیٹا پہلی بار بابا کو یاد کر رہا ہے، اسے بلا رہا ہے تو بابا کیسے نہ آئیں؟ بابا ابھی آ رہے ہیں۔ اس کے بولنے سے ہی لگ رہا تھا وہ ساتھ ساتھ چیزیں بھی سمیٹ رہا ہے۔ پر آپ کی میٹنگ؟ راغب نے بغیر تامل کہا۔ سب کچھ بھاڑ میں گیا، میں آ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ کیا دن تھے جب راغب اس کے بلانے پہ ایسے آتا تھا۔ وہ بس سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ میٹنگز، ڈنر، سب کچھ راغب چوہان چھوڑ چکا تھا۔ لاکھوں کی ڈیل کو وہ لات مار کر آ رہا تھا۔ آج کی میٹنگ کے لیے اس کا سٹاف کتنے دنوں سے تیاری کر رہا تھا۔ جب اس کے مینیجر نے اسے اس بات کا احساس دلایا تو اس نے بے حد سنجیدہ نگاہوں سے مینیجر کی جانب دیکھا۔ مینیجر بیچارہ خود میں ہی سمٹ گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے غلط وقت پر غلط بات کہہ دی ہے۔ سوری سر۔ اس کی مسلسل خشمگین نگاہوں کو اپنے اوپر جمے دیکھ کر وہ منمنایا تھا۔ راغب نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ کوٹ کو کاندھے پہ لٹکاتا وہ قدم قدم چلتا مینیجر کے سامنے آیا اور گویا ہوا، کلائنٹس کو کہہ دو کہ راغب سر ڈیل نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اگر کسی اور کے ساتھ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ میرے بیٹے نے مجھے بلایا ہے تو میں جاؤں گا۔ مجھے نقصان کی پرواہ نہیں ہے۔ مینیجر بس سر کو خم دے کر رہ گیا تھا۔ راغب اس کے بعد کیبن سے نکل گیا۔ اس کے قدم تیز تیز چل رہے تھے۔ لفٹ میں جاتے جاتے وہ رکا۔ اسے لگا کہ لفٹ اسے دیر سے نیچے کمپاؤنڈ میں پہنچائے گی، اس لیے وہ سیڑھیوں کا راستہ اختیار کر کے جلدی جلدی اترتا پارکنگ میں پہنچ گیا تھا۔ گاڑی کو نکالا اور زن سے اسے کمپاؤنڈ سے نکال کر وہ سڑک پر دوڑا چکا تھا، اور کمرے میں موجود ردھم ابھی تک فون کو کان پر لگائے بیٹھی تھی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ راغب گھر آ رہا ہے۔ وہ یہ فیلنگ تب سمجھتی جب موسیٰ مما کہتا، لیکن یہاں راغب نمبر لے چکا تھا۔ بے ساختہ اسے بہت پرانی بات یاد آئی جس نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ 40 منٹ کا سفر راغب چوہان نے 20 منٹ میں طے کیا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ موسیٰ اور ردھم دونوں نے چونک کر داخلی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ راغب نے ہاتھ میں موجود کوٹ کو دور اچھالا اور آستینیں اوپر کرتا وہ جلدی جلدی آگے بڑھا۔ موسیٰ کو گود میں لیا، اس کے گالوں کو چومتا وہ اس کو لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ موسیٰ بولو بابا۔ موسیٰ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے چہرے کے نقوش کو ٹٹولتا، جیسے اس بات کا یقین کر رہا تھا کہ راغب گھر آ گیا ہے، اور راغب کو لگ رہا تھا وہ اس پر جادو کر رہا ہے۔ وہ اس کی داڑھی کی ہتھیلی پر چبھن محسوس کرتا تو تعجب اور حیرانی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگتا۔
راغب نے پھر اس سے فرمائش کی۔ اب کی بار اس کے فرمائش کرنے پہ موسیٰ نے اسی انداز میں بہت بھولے سے لہجے میں کہا، بابا۔ راغب کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ میری جان کا ٹکڑا، بابا کا بیٹا بڑا ہو گیا۔ بابا کو آواز دینے لگ گیا۔ وہ خوشی سے چہکتا اس سے بار بار ایک ہی فرمائش کر رہا تھا، اور موسیٰ باپ کا تابع دار بنا بار بار طوطے کی طرح اس کی کہی ہر بات دہرا رہا تھا۔ اور اس وقت ردھم کو لگا کہ وہ کمرے میں موجود کوئی سایہ ہے، یا کسی کونے میں رکھی غیر ضروری چیز، جس کی موجودگی کا نہ باپ کو احساس ہے اور نہ ہی بیٹے کو۔ وہ پہلے تو راغب کے موسیٰ کو اٹھانے اور اس سے بابا بلوانے پر خوش ہو رہی تھی، لیکن جب مسلسل 15 منٹ دونوں باپ بیٹے نے اسے اگنور کیا تو ردھم کا منہ بن گیا۔ اس کے لب بھیج گئے اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تب ہی راغب کی چھٹی حس نے اسے اشارہ دیا کہ اس کی بیوی رو رہی ہے۔ اس نے اچنبھے سے ردھم کو دیکھا۔ ردھم، تمہیں کیا ہوا؟ وہ حیرت زدہ تھا۔ ردھم کی طرف آیا۔ ردھم نے آنکھوں کو پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ وہ رونے لگ گئی ہے۔ گیلی سانسوں کو اندر کھینچ کر اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کو رگڑا اور سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے بولی، مجھے کیا ہونا تھا، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے لہجے میں واضح ناراضگی تھی، اور راغب کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ناراضگی کس لیے ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ موسیٰ کو اپنے گھٹنے پہ بٹھا کر وہ اس کے گرد بازو حائل کر چکا تھا۔ موسیٰ اس کے ہاتھ کی پشت پہ موجود بالوں کو چٹکیوں میں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی گود میں جب بھی ہوتا تھا، کھیلنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ ہی لیتا تھا، اور پھر ان چیزوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوتا اور بار بار کرتا۔ اب بھی وہ دنیا زمانے سے بے نیاز اپنے کام میں لگ گیا تھا، اور راغب کی ساری توجہ ردھم پر تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں سے ہوتے ہوئے ٹھوڑی سے ٹپک کر اس کے گھٹنے پہ جذب ہو رہے تھے۔ پھر بھی کچھ تو ہوا ہوگا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر ردھم کے ہاتھ کو تھاما تو ردھم نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش میں اپنے لبوں کو کھولنے لگی تو زبان سے الفاظ نہیں نکلے۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ تھوک کو نگل کر اس نے بدک کر کہا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، آپ لگے رہے موسیٰ کے ساتھ۔ میں تو کمرے میں ہوں ہی نہیں۔ پہلے بیٹے کی میں نے اتنی منتیں کی کہ وہ مما کہے، لیکن اس نے نہیں کہا، کیونکہ اسے آپ سے زیادہ محبت ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، بچہ جس کا پہلے نام لیتا ہے، جس سے پہلے پکارتا ہے، بچے کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ راغب، موسیٰ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ وہ چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر سسکنے لگی، اور راغب ہکا بکا بس اس کا منہ دیکھتا رہ گیا اور اس کی سسکیاں سننے لگا جو اس کے کانوں میں تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے۔ ردھم، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس کا صدمہ برقرار تھا۔ ردھم نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اوپر کیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ سچی بات ہے کہ بچہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کو پہلے پکارتا ہے۔ یہ مجھے کل کی سزا مل رہی ہے۔ میں اسے اگنور کر کے گئی تھی نا، اس لیے یہ اب مجھے اگنور کر رہا ہے۔ نہ آپ کی نظر میں میری کوئی اہمیت رہی ہے، اور نہ ہی موسیٰ کی نظر میں۔ میں برباد ہو گئی ہوں۔ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا۔ میں بالکل برباد ہو گئی ہوں۔ میں نے سب کھو دیا۔ وہ سسکیوں اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ راغب کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ اتنی شدت سے تو ردھم کبھی بھی نہیں روئی تھی، اور یہ برباد ہو گئی ہوں والا جملہ تو اس کے وجود کو کاٹنے لگا تھا۔ راغب نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ مسلسل روتی صورت کو برہمی سے دیکھ کر وہ بولا، رونا بند کرو۔ یہ کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہو؟ موسیٰ چھوٹا بچہ ہے، اور اسے تو پتہ بھی نہیں کہ تم نے اسے کل اگنور کیا تھا۔ یہ باتیں بڑے سمجھتے ہیں، بچے نہیں۔ اور کیا ہوا اگر اس نے بابا کہہ دیا؟ تو وہ مما بھی کہہ دے گا۔ بابا شاید اسے آسان لگا ہو۔ ردھم نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ بہت زیادہ فرق تھوڑی ہے، میم اور بے کا ہی ہے۔ جہاں میم لگانا تھا وہاں بے لگا دیا اس نے۔
راغب ہلکا سا مسکرایا۔ کبھی کبھی تو ردھم اسے بے حد معصوم لگتی تھی اور کبھی کبھی اس کا ماتھا گھوم جاتا تھا اس لڑکی کو دیکھ کر، لیکن فی الحال ردھم اسے معصوم لگ رہی تھی۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ فرق تھوڑی ہے۔ آج میم کی جگہ بے لگا رہا ہے، کل بے کی جگہ میم لگا دے گا۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اگر یہ مما کہتا تو میں تب بھی اتنا ہی خوش ہوتا، تمہاری طرح روتا۔ اس نے ردھم کو چھیڑا تو ردھم نے آنسوؤں سے ڈوبی آنکھوں سے راغب کا چہرہ دیکھا۔ آپ میرا دکھ نہیں سمجھ سکیں گے۔ راغب نے گہرا سانس لیا۔ تم سمجھاؤ میں سمجھ جاؤں گا، میرے پاس بڑا وقت ہے۔ ردھم نے سر جھٹکا۔ میرے لیے تھوڑی ہے، اپنے بیٹے کے لیے ہے۔ اسی کے کہنے پر تو آئے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا تو مجھے تو ٹکا سا جواب دے دیا۔ راغب نے صفائی پیش کی۔ ردھم میں سچ میں مصروف تھا، لیکن موسیٰ نے پہلی بار مجھے ایسے پکارا تو میں خود کو روک نہیں سکا۔ اور تم موسیٰ سے مقابلہ کیوں کر رہی ہو؟ ردھم نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑی۔ میں تو کروں گی، موسیٰ سے بھی کروں گی اور بعد میں آنے والے بچوں سے بھی کروں گی۔ میں پہلے اس گھر میں آئی تھی، آپ کے بچے اس دنیا میں آ جائیں گے تو کیا میری اہمیت کم ہو جائے گی؟ آپ مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے؟ اور وہ بس راغب کا گریبان نہیں پکڑ رہی تھی، باقی اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ راغب کو کچھ اٹھا کر دے مارے گی۔ میں نے کب کہا کہ تمہاری اہمیت کم ہو گئی ہے؟ تمہاری اہمیت وہی ہے، ہمارے جتنے مرضی بچے ہو جائیں، تمہاری اہمیت کم نہیں ہوگی۔ الٹی سیدھی باتیں مت سوچو۔ تمہیں ہوتا تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے؟ باولی ہو گئی ہو تم۔ میرا سب سے پیارا بچہ تو تم ہو۔ تم آئی تھی تو یہ آیا ہے، تو تم سے زیادہ محبت بھلا کسی اور سے مجھے ہو سکتی ہے؟ وہ اسے دھیرے دھیرے اپنے قریب کرتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ موسیٰ اپنے کھیل میں مصروف تھا، اسے کوئی سروکار نہیں تھا اس ڈرامے سے۔ وہ اپنی طرح سے چال چل چکا تھا۔ ردھم سے اس نے کل کا بدلہ لے لیا تھا اور اب وہ خاصا پرسکون بیٹھا تھا۔ راغب اس نے رندی ہوئی آواز سے راغب کو پکارا تو وہ بے تابی سے بولا، جی میرے جگر بولو۔ وہ اس کی پیٹھ کو دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا۔ اب کل والی ساری باتیں بھول جائیں راغب، میں ان ساری چیزوں کو لے کر بہت شرمندہ ہوں۔ اب سب اپنے دل میں مت رکھیے گا، وہ میری غلطی تھی۔ راغب مسکرایا۔ میں نے کب کہا کہ میرے دل میں کل کی باتیں ہیں؟ میں وہ سب بھول گیا ہوں، رات کو ہی بھول گیا تھا۔ تم بھی بھول جاؤ، میں اس وجہ سے تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا۔ میری بات کو سمجھو، میں بس سچ میں مصروف تھا، اس لیے نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اب موسیٰ کی وجہ سے آیا، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری نظر میں تمہاری اہمیت کم ہو گئی ہے۔ تم بچوں جیسی باتیں مت کرو۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میرا پہلا بچہ تم ہو، جس سے مجھے ڈھیر ساری محبت ہے، جس سے میں اپنی باہوں میں نہ لوں تو مجھے نیند نہیں آتی، جسے چوم کر مجھے سکون ملتا ہے، جسے سینے سے لگاتا ہوں تو دل کی بے ترتیب دھڑکنیں ترتیب میں آ جاتی ہیں، جس کی خوشبو میری سانسوں میں گھل کر مجھے ہلکا پھلکا محسوس کرواتی ہے۔ تم تو میرے لیے سب سے زیادہ خاص ہو۔ تبھی اس کی بھیگی آنکھیں ڈریسنگ کی جانب گئیں اور کافی دیر سے چبھتا ہوا ایئرنگ اس کی آنکھوں میں پھر سے تکلیف کرنے لگا۔ تو اس نے راغب سے کہا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ راغب نے چونک کر پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ کیا چیز؟ وہ ردھم کے اشارے کو نہیں سمجھا تھا۔ ردھم نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑا اور اس کا چہرہ ڈریسنگ کی طرف کیا۔ یہ بوندا کس کا ہے؟ وہ زیبا کا نام بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ راغب نے جب اس بوندے کو دیکھا تو گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ یہ ڈریسنگ کے نیچے تھا اور موسیٰ نکال کر لے آیا تھا۔ ردھم اس سے دور ہوئی، اس کی آنکھیں مشکوک ہو گئیں۔ راغب کا حیرانی سے منہ کھل گیا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ میں زیبا سے ملنے تھوڑی گیا تھا، وہ پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ ردھم نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں نے کب کہا کہ آپ اس سے ملنے گئے تھے؟ ہو سکتا ہے آپ کو وہ یاد آ رہی ہو، تو اسے یاد کرتے ہوئے اس کی چیزیں نکال لیں اور پھر چھپانا بھول گئے۔ راغب نے اس کے جبڑے کو پکڑا اور اس کے منہ پہ دباؤ دیتا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو باہر نکال چکا تھا۔
تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہاری مرمت کروں؟ میرا بچہ سمجھدار ہو رہا ہے، میں اس کے سامنے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کروں گا، لیکن تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہاری جان لے لوں، اور ادھم میں اپنے آپے سے باہر ہوا نا تو تمہاری چیخیں پورے کمرے میں گونجیں گی۔ میرے دماغ کو مت گھمایا کرو۔ اس کا لہجہ ہی اکثر بدل گیا تھا۔ ردھم نے زبردستی اس کے ہاتھ کو اپنے جبڑے سے پیچھے کیا۔ اپنے منہ کو سہلاتے ہوئے اس نے بھیچی آئی برو کے ساتھ راغب کو خفگی سے دیکھا۔ کسی دن میرا منہ ٹوٹ جائے گا آپ کی شدت پسندی سے۔ راغب نے اس کی کلائی کو دبوچا، اسے مروڑتا ہوا وہ اس کی کمر پہ لے گیا۔ جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتا وہ اس کی ناک سے ناک جوڑ کر اپنی گرم سانسوں کو اس پر برساتے ہوئے گویا ہوا، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ میرا ارادہ تو تمہاری کمر توڑنے کا ہے، پر اپنے بھاری وجود کو تم میں بغیر کسی لحاظ کے جھٹکے دے کر اتاروں گا تو تب جا کر مجھے سکون آئے گا، اور تب تمہیں پتہ چلے گا کہ شدت پسندی کیا ہے۔ تمہیں بہت جلد اس تجربے سے بھی گزاروں گا۔ نہ تمہاری کمر ٹوٹی تو میرا نام بدل دینا، وہ سرد سی آواز میں سرگوشی سے کہہ رہا تھا۔ ردھم پوری کی پوری لرزنے لگی۔ اس نے اپنے رخ کو دوسری جانب کیا۔ مجھے تکلیف پہنچا کر آپ کو کیا ملے گا؟ راغب نے گہرا سانس لیا۔ سکون ملتا ہے تمہیں اپنے سامنے بکھرتے دیکھ کر، اور اس بکھری حالت میں بار بار میرا نام پکارتے دیکھ کر۔ جب تم مجھے اشارے کر کر کے اپنے پاس بلاتی ہو، جو تکلیف دے رہا ہوتا ہے اسی میں چھپنے کی کوشش کرتی ہو، میری کمر پہ اپنے ناخن گاڑتی ہو، تو مجھے مزہ آتا ہے۔ بہت کم میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے، لیکن اب جب کروں گا تو اتنی بری طرح کروں گا کہ تم یاد رکھو گی، اور میری کمر پہ تمہارے ناخنوں کے نشان ہونے چاہیے۔ ردھم اگر نہ ہوئے تو اگلی بار اس سے بھی زیادہ بری طرح سے تمہیں اتروں گا کہ تم مجبور ہو جاؤ گی مجھے میری مطلب کی چیز دینے کے لیے۔ مجھے تمہارا پورا رد عمل چاہیے ہوگا، اور ثبوت کے ساتھ، اس نے کہہ کر نامحسوس انداز میں ردھم کے لبوں کو چوما اور پھر اس سے دور ہو گیا۔ موسیٰ کو اپنے کاندھے سے لگایا جو بے چین ہو گیا تھا، آنکھوں کو رگڑتے ہوئے جیسے وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ردھم جس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ رہی تھی، اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگا۔ راغب اس کی اڑی ہوئی رنگت کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ردھم اس سے نگاہیں چراتی اپنے دوپٹے کو سینے پر پھیلا کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ میں موسیٰ کے لیے کھچڑی بنانے جا رہی ہوں۔ راغب نے اس کے دوپٹے کے پلو کو پکڑ کر کھینچا۔ ردھم جاتی جاتی رک گئی۔ اس نے دوپٹے کو تھام کر اپنا رخ راغب کی طرف کیا۔ میرے لیے کیا بناؤ گی؟ ردھم نے کاندھوں کو لا علمی سے اوپر کیا۔ جو آپ کہیں گے میں بنا دوں گی۔ راغب آہستگی سے بیڈ پہ کھڑا ہوا، اس کی پشت پر آ کر اس کے کان کی لو کو لبوں سے مس کرتے ہوئے بولا، اور اگر میں تمہیں کچھ بنانا چاہوں، پھر آج کچھ نئے طریقے سے کریں، تم بیڈ کے تاج کو پکڑ لینا، میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، تھوڑا شدید ہو کر، تمہارے بالوں کو اپنی مٹھی میں بھر کر۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ردھم کا حلق خشک ہونے لگا۔ بہت جلدی سے اس نے اپنے دوپٹے کو راغب سے چھڑایا اور بولی، ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ کا بچہ بڑا ہو رہا ہے، اور اس کی موجودگی میں ایسی باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ راغب اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ میرا بچہ سو بھی جاتا ہے، اور تم اسے کھلا پلا کر سلاؤ، پھر تم نے مجھے بھی سلانا ہے۔ ردھم کو اپنی شامت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ردھم کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی، اور راغب موسیٰ کو لے کر دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا، جو مسلسل سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ مما ابھی میرے بیٹے کے لیے کھانا بنا کے لے کر آئیں گی، پھر سو جانا میرا بیٹو۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹاتا ہے، اس کی ننھی ننھی کلائیوں کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیتا، اپنے انگوٹھے کو اس کی ہتھیلیوں میں دبا کر اس کے پیٹ پہ اپنے ناک کو رگڑنے لگا تھا۔ موسیٰ کی کھنکتی ہوئی ہنسی دوبارہ سے کمرے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی تھی۔ راغب کبھی اس کے گال پر اپنی داڑھی کی چبھن دیتا تو کبھی ٹھوڑی سے
اور ناک سے اس کے پیٹ پہ گدگدی کرتا۔ موسیٰ مچل رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ اس کے وجود کی خوشبو راغب کو اس کا دیوانہ کر رہی تھی، اور ردھم کو سچ نہیں کہہ پایا تھا کہ اسے اپنے بیٹے سے ردھم کے مقابلے تھوڑی سی زیادہ محبت ہے، اور وہ ہمیشہ اس بات کو راز ہی رکھے گا کیونکہ اس نے گنجا نہیں ہونا تھا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔